बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज इमरान खान साहब ने कोयटा में बलूचिस्तान में होने वाली आलमी साजिश का इंकशाफ किया। मुआहिदा जिसको कहा गया हुकूमत की तरफ से कि वो दोनों फरीकैन के दरमियान तय पाया है, और उस मुआहदे के हवाले से कहा गया कि तमाम शराइत मान ली गई हैं, तमाम शराइत नहीं मानी गई। साथ साथ हज़ारा बरादरी कोयटा में कहाँ से आई, पस मंज़र क्या है, और उनके जो पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या शनाख्ती कार्ड का इशू क्या है, इस पर बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन आज इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया। उनकी स्टेटमेंट गौर से सुनिए और देखिए वो क्या कह रहे हैं बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के हवाले से। ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं। ये जो डिवाइड लाई जा रही है, तकसीम, डिवाइड एंड रूल करने की, वो भी हम ख़त्म करें। और मैंने बड़ी कोशिश की है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हम किसी तरह ये जो आपस में उनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए। इमरान खान साहब का कहना ये है कि ISIS दाइश जो है वो इस वक्त हज़ारा के खिलाफ जो है दहशत गर्दी कर रही है, उनको निशाना बनाए हुए है। और दहशत गर्दी करने वालों का नाज़रीन मकसद एक ही होता है कि मुल्क को किसी तरह डिस्टेबलाइज किया जाए, अमन व अमान को ख़राब किया जाए, मईशत का बेड़ा गर्क किया जाए, जोग्राफियाई हदूद व अरबा जो है जिसके हवाले से पहले ही कई किस्म के नक्शे जो हैं मंजर आम पर आ चुके हैं, उसका भी हाल ख़राब किया जाए। तो इमरान खान साहब ने साथ साथ जो जिक्र कर दिया ईरान का और सऊदी अरेबिया का, वो भी बहुत मानी खेज है। आप एक ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ पे ताज़ा बहुत संगीन किस्म, बहीमाना किस्म का दहशत गर्दी का वाक़या हुआ हो, और वहाँ पे आप दो मुल्कों के हवाले से जिक्र कर रहे हों, दो बरादर मुल्कों के हवाले से जिक्र कर रहे हों, और उनके आपस में इख्तलाफात के बारे में जिक्र कर रहे हों, बहुत मानी खेज है। जिसका मतलब ये है कि अगर दोनों मुल्क एक पेज पर नहीं हैं और उनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं, तो पाकिस्तान उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन को भी उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको मार्च में ख़बरदार कर दिया था कि शिया सुन्नी का जो मामला है इस मुल्क के अंदर, इंडिया जो है वो कार्रवाइयाँ करेगा और फसाद खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो ये मल्टीपल उन्होंने रीजंस दे दिए बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के हवाले से। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ऐसे आपके इंटरेस्ट हैं जो आपस में टकरा रहे हैं और पाकिस्तान उनके दरमियान में है। दहशत गर्दी डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान के हालात को ख़राब कर रही है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो खतरात जो मंडला रहे हैं वो आम नहीं है। पाकिस्तान इनसे पहले भी नबर्द आजमा रहा है, अल्लाह ताला ने कामयाब किया है। सवात के अंदर जो हमने ऑपरेशन देखा, उसके अंदर बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना फतह हासिल की। अल्लाह ताला यहाँ पे भी आपको फतह नसीब करे, और हम दुआ गो हैं कि जो दुश्मन के इरादे हैं, मजमूम इरादे हैं, उनको अल्लाह ताला खाक में मिलाए और हमें फतह नसीब करे। ये जो बलूचिस्तान के कोयटा में हज़ारा को मकतूलीन जो थे, जो वो दहशत गर्दी का निशाना बने, ये इमरान खान साहब उनके हवाले से जिक्र कर रहे थे और उन खतरात का हमें बता रहे थे जो बलूचिस्तान में इस वक्त लाहक हैं। जो साथ साथ इमरान खान साहब ने ये जिक्र किया कि यहाँ पे एक मुआहिदा तय पा गया है हज़ारा बरादरी के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, वरसा के दरमियान, मकतूलैन के वरसा के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। वो बामी रजामंदी से तो हुआ है, लेकिन तमाम क्या मुतालिबात मान लिए गए, तमाम मामलात जो थे वो हल नहीं हो सके। इसकी भी एक बड़ी वजह है, एक दहशत गर्दी का पस मंज़र भी है उसमें, क्योंकि हज़ारा बरादरी कह रही थी कि बलूचिस्तान के अंदर जो
امن و امان کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری یا ایف سی کی ہے. چیک پوسٹیں جو ہیں انہوں نے قائم کر رکھی ہیں، امن و امان کے حوالے سے وہ تمام معاملات دیکھتے ہیں. اور ان حالات میں اگر ہزارہ کانکنوں کا قتل ہوا ہے تو سب سے پہلے ایف سی رسپانسبل ہے اور آئی جی ایف سی کو ریموو کیا جائے. آئی جی ایف سی کو ریموو نہیں کیا گیا. اگر آپ سیکیورٹی کے معاملات کو آپ نے تھوڑا بہت دیکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آئی جی ایف سی کی تعیناتی ہے بہت ہی اہم فوج کے اندر یہ تعیناتی جانی جاتی ہے اور بہت اہم افسر کو بھی یہ تمام تر فرائض جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو بلوچستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں جن کا عمران خان صاحب نے آج اشارہ کر دیا کہ بین الاقوامی ایک سازش ہے شیعہ اور سنی کو لڑانے کی پاکستان کے اندر، اور بلوچستان جو ہے وہ درمیان میں، کوئٹہ جو ہے اس کے عین درمیان میں کھڑا ہوا ہے. تو ایک یہ معاملہ بھی بنا کہ جو ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آئی جی ایف سی صاحب کے حوالے سے کہ ان کو بھی ریموو کیا جائے، وہ ڈیمانڈ نہیں مانی گئی. تو یہ کہنا یا میڈیا کے اندر یہ خبریں چلوانا کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں اور تمام تر جو ان کے ڈیمانڈز تھیں وہ حل کر دی گئی ہیں اور ان کے اوپر عمل ہو گیا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ایک اہم معاملہ جو تھا وہ ہزارہ کمیونٹی کا یہ کنسرن تھا کہ ہمارے 2000 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے اور ان کے مجرموں کو آج تک ہمارے سامنے نہیں لایا گیا، نہ ہی انہیں کوئی سزا دی گئی ہے، نہ ہی پکڑ کے ہمیں دکھایا گیا وہ کہاں ہیں لوگ. تو اس حوالے سے بھی آج کمیشن یا ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کے اندر وزارت داخلہ کے لوگ موجود ہوں گے، آئی ایم شیور انٹیلیجنس کے بھی لوگ موجود ہوں گے، بلوچستان حکومت کے لوگ موجود ہوں گے، اور مقتولین کے ورثاء جو ہیں، ہزارہ برادری کے جو نمائندے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے، تاکہ جو تفتیش آج تک ہو چکی ہے، جو ہزارہ کے حوالے سے دہشت گردی ہوئی ہے، ان کے قاتلوں کا آج تک کیا کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا، ان کے کیسز کا کیا ہوا، وہ کنسرن کو ان کے حوالے سے ان کو بتایا جائے کہ یہ ہوا یا یہ نہیں ہوا. کتنے پرسنٹ اس پر عمل ہوگا اور کتنے پرسنٹ نہیں ہوگا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل پیچیدہ معاملہ ہے. اور جب آپ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان، بلوچستان اور کوئٹہ جو ہے اس وقت ایک شدید دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کے حوالے سے جو ہے گھرا ہوا ہے، تو پھر معاملات اور بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں. آپ کتنا کچھ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور کتنا کچھ لوگوں کو نہیں بتا سکتے، ایک یہ بھی معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. جو شیخ رشید صاحب انڈیکیٹ کر رہے تھے تو کچھ اس میں آج عمران خان صاحب نے ذکر کر دیا، ممالک کے حوالے سے بھی ذکر کر دیا، دہشت گردوں کے حوالے سے بھی ذکر کر دیا، متضاد جو ایک دوسرے کے انٹرسٹ ہیں اور پاکستان کے اندر وہ انٹرسٹ جو ہے انتشار پھیلاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ذکر کر دیا. اگر آپ ذکر کرتے ہیں بلوچستان کے اندر، بات کرتے ہیں بلوچستان کے اندر کہ بلوچستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، تو آپ کو لوگ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بہت سارے پیسے ایسے لوگوں کو جا رہے ہیں جو پہلے گدھوں کے اوپر بیٹھ کے سفر کیا کرتے تھے اور آج ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے اسکواڈ ہیں، ان کے ساتھ گن مین ہیں اور وہ آج بڑی دھوم دھام سے وہاں پہ پھرتے ہیں. مجھے کہا کسی نے، انہوں نے کہا کہ جی وہ لوگ جو پہلے گدھوں کے اوپر اور سائیکلوں کے اوپر یہاں پہ ہمیں نظر آیا کرتے تھے، وہ اچانک ان کی دنیا ہی بدل گئی. اور ان کی دنیا بدلنے والوں میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چند ایمبیسیز ہیں جن سے ان کے تعلقات بنے ہوئے ہیں اور وہ بڑے زور شور سے یہاں پہ ایکٹیو بھی ہیں. ایک دوسری معاہدے کے اندر بات کا ذکر کیا گیا، وہ ذکر ہزارہ برادری کے شناختی کارڈز کے حوالے سے تھا، ہزارہ برادری کے پاسپورٹس کے حوالے تھا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیا معاملہ ہے، تھوڑا سا ہزارہ کا پس منظر میں ہمیں جانا پڑے گا کہ یہ ہزارہ برادری جو کوئٹہ میں موجود ہے، یہ ہزارہ برادری کو کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے کوئٹہ کے اندر یہ لوگ آئے ہیں 1960 یا 1960 کی دہائی سے پہلے، اور یہ بامیان کہا جاتا ہے افغانستان کا وہ صوبہ جہاں پہ بدھا کے بڑے بڑے اسٹیچوز جو تھے وہ طالبان نے ملا عمر کے دور میں نیست و نابود کیے، ان کو تباہ کر دیا. اس کے باوجود کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا کہا ہوا تھا اور یہ افغانستان کے لیے جو ٹورزم کی مد میں پیسے آتے ہیں، ریونیو آتا ہے، اس کا بھی ذریعہ بنتا تھا، لیکن وہ تباہ کر دیے گئے.
ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ وہاں سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا ان آفیشیل کیپٹل ہے. اگر آپ ان کا پس منظر دیکھیں تو بہت ہی میں کہوں گا دکھ بھری داستان ہے ان لوگوں کی کہ افغانستان کے اندر بھی قتل ہوتے رہے, طالبان کے ہاتھوں بھی یہ قتل ہوتے رہے, اور پاکستان کے اندر بھی انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ پاکستان کا امن و امان جو ہے اس کا بیڑا غرق کیا جائے. تو جب ہزارہ برادری وزیر اعظم سے یہ کہتی ہے کہ ہمارے شناختی کارڈ موجود نہیں ہیں, ہمارے پاسپورٹ کے مسائل ہیں, اور نادرا کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ ان کے مسائل آپ حل کریں, تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو ہزارہ یہاں پہ بس رہے ہیں ان کے پاس پرانے شناختی کارڈ تو ہیں, لیکن جب وہ نئے شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو لڑی ہے پیچھے سے ان کے باپ, ان کے دادا, ان کا خاندان جو ہے وہ پاکستان میں نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. تو جب میں نے اس حوالے سے بات کی چند لوگوں سے تو انہوں نے بتایا کہ جنرل ایوب صاحب کے دور میں جب وہ یہاں پہ مارشل لا انہوں نے امپوز کیا ہوا تھا, اور فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب اور ان کے دوست تھے جو گورنر بھی بنائے گئے, ان کا نام موسیٰ خان تھا اور وہ ہزارہ تھے, چیف آف آرمی سٹاف بھی بنے وہ. تو انہوں نے ریکویسٹ کی جنرل ایوب خان سے کہ ہزارہ جو افغانستان سے آتے ہیں تو انہیں آپ یہاں پہ آنے دیں اور ان کے سٹیٹس کا آپ بندوبست کریں. کس قانون کے تحت وہ یہاں پہ آ کے سٹیزن بنے یا نہیں بنے وہ ایک علیحدہ بحث ہے, قانون کے حوالے سے ہمیں اتنی اطلاع نہیں ہے. اور یہ جو اب مسائل ان کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں شناختی کارڈ کے اور پاسپورٹ کے, یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو اب کہا گیا ہے اور جس کی کمیٹی بنائی. اس پر بھی کتنا عمل ہوگا یا نہیں ہوگا, میرا خیال ہے قانون کے مطابق قانون کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ کارروائی کی جائے گی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے بھی پاکستان سے, افغانستان سے بہت سارے ہزارہ جو لوگ ہیں وہ برطانیہ, کینیڈا, فرانس, جرمنی کی ایمبیسیز کے اندر جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کے اندر ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں, ہمیں آپ اسائلم دے دیجئے تاکہ ہم اپنی جان بچا سکیں, تاکہ ہم اپنی زندگی وہاں پہ بہتر طریقے سے بسر کر سکیں. ہماری دعا ہے کہ یہ نوبت نہ آئے اور پاکستان کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں کہ یہاں سے کسی کو ملک چھوڑ کے جانا نہ پڑے. تمام لوگ اپنا اپنا اگر کام ٹھیک طریقے سے کر لیں تو میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ آپ کسی کی نوکری کے پیچھے بھاگیں, کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو اور کوئی جو ہے اپنے روزگار کی تلاش میں مارا بھٹکتا پھرے اور کوئی اپنا گلا کٹوا کے ٹھنڈی راتوں میں سڑکوں کے اوپر تابوتوں کے اندر بند تدفین کا انتظار کر رہا ہو. جو ذکر کیا گیا دہشت گردی کے حوالے سے وہ بہت چشم کشا ہے ناظرین. اس کا جو اعتراف کر لینا یا بات کر لینا کھل کے عمران خان صاحب کے لیے, میرا نہیں خیال کہ اتنے کھلے عام پہلے اس حوالے سے اتنی انڈیکیشنز دے دی گئی ہوں اتنے نازک موقع کے اوپر جتنے آج نازک موقع کے اوپر عمران خان صاحب نے دے دی ہیں. ایک بہت کھلم کھلا انہوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں اس بڑے چیلنج سے بھرپور طریقے سے نمٹ سکیں, پاکستان کے عوام کو وہ سیکیورٹی, وہ آسودگی دے سکیں جو دوسرے ملکوں کے اندر موجود ہیں, اور دنیا کے اندر جو ایک پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی جانا جاتا ہے اور پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا غیر محفوظ ترین ملک کے لسٹوں کے اندر پاکستان کو شامل کیا جاتا ہے, اس سے ہمارا نام جو ہے وہ جلد نکلے. اسی نوٹ پر, اسی دعا پر آج کا ولاگ ختم کر رہے ہیں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.